बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? क्या हो रहा है लाइफ में, बताएं मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से मेरी आपसे बात नहीं हुई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई मेरी तो तबीयत खराब है और कराची के मौसम में कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं ये कोई एलर्जी वाला मौसम चल रहा है या क्या है। 2 मिनट के लिए तबीयत ठीक होती है, उसके बाद फिर खराब हो जाती है। फ्लू है, बुखार है, गला खराब है, समझ नहीं आ रही क्या चल क्या रहा है कराची। सब जिससे पूछो उसकी तबीयत खराब है। चल क्या रहा है? वेदर है ये वेदर। और जहाँ पूरे मुल्क में बारिश हो रही है, आंधी तूफान सब कुछ, कराची में नहीं हो रहा है। कराची में सूरज आग बरसा रहा है। बहरहाल हम आपको थोड़ा सा ये भी बता देंगे कि एक बादलों ने थोड़ा बसेरा किया, लेकिन फिर वो दोबारा चले गए। ऐसे ही करते हैं कराची में बादल। चलें जी, वेदर पे हम बात करेंगे, लेकिन अपने शो का बाकायदा आगाज करते हैं और हमारा जो मेन आज की स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ख़ास तौर पे जो पोस्ट वॉर सिनेरियो है उसमें हो रहा है और अच्छी डेवलपमेंट है। वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं और कश्मीर समेत तमाम तनाज़ा बातचीत से हल करना चाहते हैं। ये भी लेकिन याद दिलाया वज़ीर आज़म ने कि जारियत होगी तो फिर उसका भरपूर जवाब भी देंगे। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ हम देख रहे हैं ममालिक, खासतौर पर टर्किया गए, फिर ईरान गए वज़ीर आज़म और इस वक्त ईरान में है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान पूरा मुल्क है, खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। बिल्कुल जी, आपको सुनवा भी देते हैं एक दफा। Work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues, including Kashmir problem. We are ready to talk for the sake of peace on water issue. We are ready to talk to promote trade, also counter-terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago. Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. अच्छा जी, उसके बाद भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई से भी मुलाकात हुई। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया उनका। और अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर भी उनके साथ मौजूद थे। इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म थे, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी शरीक थे इस मुलाकात में। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सतून करार दिया और कहा कि आयतुल्लाह खमनाई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और खुशहाली को तरजीह दी। अच्छा, वज़ीर आज़म ने फिर मजीद ये भी कहा कि भारत की जारहियत और तौसीह पसंदाना अज़ाइम पर ब्रीफिंग दी। पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने ईरान की अमरीका से एटमी मुज़ाकरात में बसीरत की तारीफ की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। और साथ ही हम कहते हैं ना कि भारत की बड़ी जगह घसाई हुई, लेकिन उसके बाद भी मोदी को अकल नहीं आ रही है। अब इस सारी गिदड़ भभकियां जारी हैं और इनको अगर कहा जाए कि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं तो भाई दहशतगर्दों के महागुरु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुजरात के कसाई के मुंह में कहते हैं ना मसूर की दाल और की मज़दाक वाली बात है। बड़ा अनोखा खिताब किया और पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातिब किया। अब जरा आप कॉन्फिडेंस चेक करें, ऑडेसिटी चेक करें नरेंद्र मोदी की। ख्याली पुलाव पकाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंक खत्म करने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों को आगे आना होगा। और मोदी कहते हैं ना 3 राफेल समेत 6 तैयारों S-400 सिस्टम की तबाही को शायद भूल गए। पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया, पाकिस्तानी अवाम ने कितनी यूनिटी दिखाई, पाकिस्तानी यूथ ने कैसा जवाब दिया। अब ये कहते हैं जी सबक ना सीखा तो फिर गोली की भी उन्होंने बात की है कि फिर मेरी गोली के लिए भी तैयार रहो। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी किस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब अक्लो शऊर से बिल्कुल लग रहा है इनका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातिब करके क्या कहा है, जरा देखते हैं।
کس قسم کا بیان ہے یہ؟ ہاں، مودی کہتا ہے کہ پاکستانی یوتھ کو مخاطب کر کے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. ابے بھائی تمہارے پاس تو S-400 بھی تھا, تمہارے پاس تو رافیل بھی تھا, تمہارے پاس تو ڈرون بھی تھا. جب وہ کچھ نہ کر پائے تو تمہاری گولی کیا کرے گی؟ اینڈ آلسو پاکستانی نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کہ ہم بنیان مرصوص کی طرح اپنی قوم کی حفاظت کریں گے. تو لگتا ہے شاید سمجھ نہیں آئی. بہرحال یہ ایک بہت بیکار للکار تھی اور یہ ایک شکست خوردہ انسان کی آخری کہتے ہیں نا آخری سسکیاں اور آخری دموں پر دھمکیاں بلا وجہ کی لاجک لیس میں دیا گیا یہ بیان لگتا ہے. اور بھائی آپ اپنے ملک میں ان لوگوں کی فکر کریں, آپ کی آدھی آبادی جو ہے انہیں روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہے, وہ سلمز ایریا میں رہتے ہیں اور جس طرح کے حالات ان کی فکر کریں. آپ پاکستانی نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ تو دھمکی ہے بھائی, یہ تو انٹرنیشنلی ان پر کیس بن سکتا ہے. جگ ہسائی کروا رہے ہیں اپنی بلا وجہ, دھمکی لگا رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو اور یوتھ کو, اور اپنی جگ ہسائی کر رہے ہیں. اپنے ملک کا مذاق تو اڑوائی چکے, اپنے میڈیا کی بھی جگ ہسائی کروا چکے, پھر اپنی آرمی کی بھی جگ ہسائی کروا چکے. اب ان کو اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی مارنی ہے. چلیں جی, اس تمام صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار وقار حسن صاحب ہمارے سے موجود ہیں. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف, ہاں یہ اسی طرف آ رہا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف ایک طرف دیکھ رہے ہیں ہم کہ امن کی بات کر رہے ہیں, مسئلہ کشمیر حل کرانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ, پاکستان کا یہ موقف ہے, ڈوزیز ہمارے پاس موجود ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی طرف سے جارحانہ اقدامات بیانات نہیں رک رہے. مودی نے ابھی بھی ایک اتنا اشتعال انگیز بیان دیا ہے, کہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی حاضر ہے. یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے مودی, اور کتنا اپنا مذاق اڑوائے گا, اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فضول اور بیکار للکار کو؟ کوئی تک ہے اس بیان کی وقار صاحب؟ Is there any logic? تھینک یو. آئی تھنک اس میں دو میں باتیں کروں گا. مودی کی جو یہ دھمکی ہے اس کا آئی تھنک ایک جواب تو دیا ہے اویش شکلا ہے, بڑے اچھے رائٹر ہیں, اور پرسوں میں ان کا کرن تھا پر پروگرام میں انٹرویو تھا, انہوں نے ایک بک لکھی ہے, اس کے ٹائٹل صرف آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اس بک کا نام ہے ہولی کاؤز, لوز کیننز اینڈ ڈفر زون کرونیکل. تو بیسیکلی ہی از ٹاکنگ آف لوز کینن. یہی ہوتی ہے جو مودی ہے نا, بیسیکلی اس لوز کینن کہتے ہیں فوج میں وہ گن جو خود بخود چلنا شروع ہو جائے, اس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو, تو بیسیکلی از بیکم اے لوز کینن. اور دوسرا اس نے کہا ہے جی کہ بھارت میں ایک RSS ڈفر زون, یہ انڈین آئی تھنک سب سے آئی وڈ سے ون آف دی موسٹ ریسپیکٹڈ رائٹرز کہہ رہا ہے کہ ایک ڈفر زون ہے. ودیچل رینج اگر دیکھیں ساؤتھ انڈیا سے اوپر شروع ہوتی ہے اور چائنا بارڈر تک, مینلی جو کاؤ بیلٹ کہلاتی ہے, جس میں اتر پردیش ہے, مہاراشٹر ہے, آپ کا گجرات ہے, مودی کا اپنا جو علاقہ ہے, اسی طریقے سے ہماچل وغیرہ ہے, مدھیہ پردیش ہے, اور کسی حد تک آسام اور بہار. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ بھکس کا سیکٹر بھی ہے, باقی کسی حد تک سینر انڈیا. تو ایک تو آئی تھنک ہی از ویری کلیئرلی ڈسکرائب کہ لیڈرشپ نے 14 سال میں 11-12 سال میں جب سے مودی آیا ہے بیڑا غرق کر دیا بھارت کا. تو بیسیکلی یہ گنڈا موالی, سوری ٹو سے یہ لینگویج میں نے انڈین میڈیا سے سیکھی ہے, کیا دھمکیاں دے رہے ہیں, یو آر فرسٹریٹڈ چیف. اور آپ دیکھیں کہ جیسا آپ نے بتایا کہ بیسیکلی انٹرنیشنل نارمس کے خلاف ہاؤ کین یو تھریٹن ا نیشن, یو نو, کہ میں گولی مار دوں گا اس کا مطلب آپ بہت بڑے انٹرنیشنل دہشت گرد ہیں. آئی تھنک پاکستان شوڈ ٹیک دس کیس ٹو انٹرنیشنل جو فورمز ہے. دوسرا ایک مشورہ مودی کو دینا تھا, یہ کل اسپیچ اس نے گجرات میں کی ہے, بھوج میں جا کے, جہاں پہ ایک S-400 کی بیٹری کو پاکستان نے ڈسٹروائے کیا تھا, اور وہاں حوصلہ منوبل بڑھانے کے لیے. وہاں پہ گجرات کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے برہمن واڈا, جہاں پہ ان کی مسز رہتی ہیں. یہ آئی تھنک پاکستان میں کم ڈسکس ہوا ہے. شودا بہن جو ان کی وائف ہیں, 1968 میں شادی ہوئی اور اسے ڈسکارڈ کر دیا, ان کو ڈائیورس بھی نہیں کیا, اور وہ بیچاری, اور پھر 2014 میں الیکشن سے پہلے پھر اس نے ایکنالج پہلی دفعہ کیا کہ میری شادی ہوئی. تو سندور پہ میں آتا ہوں کہ جو شخص اپنی وائف کے سندور کی پروٹیکشن نہیں کرتا, میں اس کو ایک ریگارڈ دیتا ہوں, بیکاز چلو ان کی فیتھ میں ایک چیز ہے کہ اگر عورت کے سہاگ کو سندور سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, جو شخص اپنی وائف یا لیجیٹیمیٹ وائف کی سندور کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, وہ کیا بات کرے گا سندور میرے لوگوں میں. تو بیسیکلی ایک دوگلا بکھلایا ہوا, ابھی میں باولا کہہ دوں گا تو لوگ مائنڈ کریں گے. تو بیسیکلی از بیکم اے ریپڈ ڈاگ, کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے بیسیکلی کیا کیا جائے, کیا کہا جائے. اتنی درگت بنی. ابھی دیکھیں ہم آئے ہوئے تھے پرائم منسٹر اور اپنی ملٹری جوڈیشری کی فیلڈ مارشل اعظم ترکی میں, اور یہاں جوبلیشن تھی, پیپل آر ٹاکنگ آف نیو پاکستان, نیو ریجن, اور اس پورے کہتے ہیں اسلامک ورلڈ کو ایک تقویت ملی ہے. اور ابھی یہ تھریٹ کر رہے تھے ترکی کو, جو ان کا RSS کا میڈیا ہے,
کہ جی ابھی آپ ان کو PKK یہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اس کو سپورٹ کرے. جسٹ امیجن دے آر تھنکنگ کہ جس ملک کو لیٹ سے اگر کوئی کسی کی سائڈ لیتا ہے تو اس کو ٹیررزم سے نشانہ بنایا جائے. ابھی دیکھیں فرانس نے ان کو اسلحہ دیا, رشیا نے دیا, ایون امریکنز کا ہے ان کے پاس, جرمن ہے, برٹش ہے, کافی سارا ویسٹ کا. پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم فرانس کا بائیکاٹ کرتے ہیں, بیکاز وی نو اٹ کہ یہ ریلیشن شپ ہوتی ہے, ڈیفینس پروکیورمنٹ آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, بٹ یہ اتنے چھوٹے دل والے لوگ ہیں. اینڈ آئی تھنک مودی جو ہے اگر کنٹینیو کرتا ہے, میری دعا ہے کہ 2030 تک یہ کنٹینیو کرے تو جو راستہ آئی تھنک انڈیا ہے اس کو یہ ڈسٹروائے کرے گا اور بھارت میں لٹرلی آزادی ملے گی لوگوں کو. تو میرے خیال میں مودی صاحب اس وقت جو ہے ان کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے. وقار صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں جو اپوزیشن ہے وہ بھی کافی تنگ آئی ہوئی ہے نریندر مودی سے, اور کہہ رہا ہے ان کی جو ذہنی حالت ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے. اب آپ مجھے بتائیں, اس طرح کے بیانات, اس سے پہلے یہ بیان دے رہے تھے کہ میری رگوں میں خون نہیں سندور دوڑ رہا ہے, تو وہاں کے کچھ جو سین وائسز ہیں وہ سامنے آئے, انہوں نے ویڈیو میسیجز ریکارڈ کروایا, انہوں نے کہا دیکھیں جی سندور جو ہے نا وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ان سے انسپائر ہو کے کوئی جو ہے باقاعدہ کوئی اٹیمپٹ یہ والی کرنے لگے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی عوام کے سامنے بھی اب یہ بڑے شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں, کوئی بائی نہیں کرے گا ان کے اس طرح کے بیانات کو. لوگوں کے ساتھ لوگ جواب ان سے چاہ رہے ہیں کہ بتائیں جی ہوا کیا, پہلگام میں کیا ہوا, اس کے بعد آپ کا نقصان کتنا ہوا, جہاز گرے کہ نہیں گرے, ہوا کیا, وہ سارے جواب ایک طرف, اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ پبلک بھی اب اسے بائی نہیں کر رہی ہے. جی بالکل, وہی آئی تھنک اجے شکلا والی, ابے شکلا کی جو بک ہے اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ ڈفر زون بن گیا. اچھا, یہ بھارت میں ایک جنرل پرسپشن ہے کہ شاید کافی سارے لوگ افیکٹڈ ہیں. مینلی اٹ از دی کاؤ بیلٹ جو ہندی بیلٹ کہلاتی ہے. سوری ٹو سے کچھ اس کو ویسٹرن ورلڈ بھی کاؤ بیلٹ ہی کہلاتا ہے. ویسے بھی جہاں پہ ہندوتوا کیا آپ کہہ لیں اس وقت ہولڈ ہے یا سوے ہے یا ووٹ بینک ہے, اور وہیں سے یہ جیتا ہے 35% آف انڈیا ٹوٹل یہ بنتا ہے. تو اس میں دے نو اٹ کے بھی بہار کا الیکشن آنا ہے, اس کے اندر جو ہے یہ چیز لے کی جائے گی ہندو مسلم. اور ابھی پش بیک آ رہا ہے جو بھارت کی, اگر آپ دیکھیں ایک ٹرائنگل ہے, تینوں جو کارنرز ہے ساؤتھ انڈیا سے آ رہا ہے, دین یو ہیو نارتھ ایسٹ ایون ویسٹ بنگال سے, اور اگر نارتھ ویسٹ میں چلے جائیں تو آکوپائڈ کشمیر جو ان کا حصہ نہیں ہے, اور انڈین پنجاب, یہاں سے بھی دیر از اے پش بیک. دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ. ایکچولی پاکستان نے بڑا اچھا موقع دیا ہے. ایک تو ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیں کہ چاہے نیپال ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش, مالدیو, ابھی جو کمپیریٹیولی چھوٹے مالک ہیں ان کو حوصلہ ہوا کہ نہیں یار پاکستان از دیئر ایلڈر بردر, اور اس نے اس طریقے سے اس کا منہ توڑ جواب دی کہ ہیجمنی کو ٹینٹ کیا. دوسرا ود ان انڈیا آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی فار کامن انڈین جو ہے, جو سوچنے والے, ابے شکلا ہے یا کرن تھاپر ہے, باقی لبرل وائسز ہیں, ان کا ایک آئی تھنک پبلک ایک ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ گیٹ ریڈ آف دس RSS مینٹالٹی جس نے بھارت کو, بلکہ وہ ابھی شکلا کہتا ہے کہ نیانڈرتھل دور کی طرف جا رہے ہیں, مطلب جو پری ہسٹورک دور تھا لاکھوں سال پیچھے لے جا رہا ہے, بیکاز وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دماغ اسکیٹ کے رکھ دیے. سو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج کنٹیسٹ. مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں بھارت میں سول وار نہ شروع ہو جائے. وقار صاحب, جب نکلیں گے تو جی وقار صاحب آپ یہ دیکھیں, آپ آڈیسٹی چیک کریں مودی کی کہ پاکستانی نوجوانوں کو للکار رہا ہے. وہ نوجوان جنہوں نے گھر میں گھس کے ان کی پٹائی کی, چترول کی, کہیں نہ کہیں بس آپ یہ, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں پاکستانی نوجوانوں سے؟ جی, جو انالیسز ہوا ہے ویسٹ میں اور یہاں پہ ویسٹ ایشیا میں اپنا بتاتا ہوں ایکسپیرینس, یہاں پہ جو ہے دا وے جو جل نظر آئی ہے, جو سائیکو سوشل ایلیمنٹ کے 5 بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے ملٹری ایک ہے, اکنامک ہے, ڈپلومیٹک ہے, آپ کا لا پھر ہے, پھر پولیٹیکل, اور پھر سائیکو سوشل بڑا ضروری ہے کہ کس طرح جو ہے نا قومیں ریئیکٹ کرتی ہیں. وار دیکھیں, وار کہتے ہیں ول برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف نیشن اینڈ دا ورسٹ آؤٹ آف نیشن. تو کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے. پاکستان سے آپ نے کہا کہ لوگوں نے جس طرح جیل کیا ہے, مطلب ایک تو فیئر کوئی نہیں تھا, الگ فضل سے بیٹل ہارڈن فوج, اور یہاں ایک ویسٹ میں کمنٹیٹر سے کہا یار یہ 24 کروڑ لوگوں کی فوج ہے, اور اتنی بڑی فوج تو کسی ملک کے پاس نہیں ہے, امریکن کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے لاکھوں میں ہو سکتے ہیں. تو دے ور بیسیکلی ناؤ اکویٹنگ اٹ کہ یار ایک تو یہ کہ دے آر ون. دیٹس وائی آئی تھنک ہی از ٹارگیٹنگ یوتھ کو, اور ناٹ ریئلائزنگ کہ یوتھ اس کے ساتھ کیا, یوتھ تو وہی سائبر وارنگ نے پتہ بتا دیا تھا. تو پھر یوتھ وہی ہے جنہوں نے جا کے اٹلی گنز کا فائر کی, یوتھ وہ تھا جو ٹینکس کا منیشن نیٹس لگا رہا تھا, یوتھ وہ تھا جو رینجر کے ساتھ مل کے ان کے ڈرونز کو گرا رہا تھا, اور یوتھ وہ تھا جو واچ کر رہا تھا اسپورٹ جب ہمارے فتح میزائل فائر ہو رہے تھے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کس قسم کی قوم. آئی تھنک دس از ہی از ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ آئی تھنک رانگلی. اپنے یوتھ کی خبر لینی چاہیے جو حشر ہوا بھارت میں. بالکل, بہت شکریہ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی یہ جو بیان ہے نا, بس تو اب کہتے ہیں نا
इनके बयानात देख सुन के हम कहते हैं किस तरह की इसका लॉजिक क्या है, हंसी आ रही होती है इनके बयानात पर। मतलब आप किसी पढ़े लिखे शख्स से इस तरह की फजूल बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब या तो बात फजूल नहीं है या फिर वो दूसरा शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, या दोनों ही चीजें हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी, आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है और वो ये है कि आलमी सतह पर सोशल मीडिया समेत हसास एप्स का 1 अरब 80 करोड़ रिकॉर्ड लीक होने का इंकशाफ हुआ है। लीक रिकॉर्ड में तकरीबन 18.5 करोड़ पासवर्ड शामिल हैं। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सार्फिन को फौरी तौर पर अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा दिया गया है। हसास एप्स के लिए दोहरी तस्दीक 2 वे ऑथेंटिफिकेशन जो होती है, ऑथेंटिकेशन तरीक़ेकार का इख्तियार करने की तजवीज़ भी दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि पासवर्ड्स कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें। तो हम क्या करते हैं, अपने पासवर्ड की एक लिस्ट बना के रखते हैं और उसको सेफ रखने के लिए अपने ईमेल पे भेज देते हैं। ये काम भी नहीं आपने करना। सार्फिन एंटीवायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ऐप जो होते हैं वो उससे अपडेट्स ना करें अपने फोन को। गैर मामूली लॉगिन सरगर्मियों पर नजर रखें। हाँ, और इसकी आपको ईमेल आती है तो आपने बड़ा फोकस रखना है कि ये जो ईमेल है ये क्या आ रही है, क्यों आ रही है, क्या ये आपने अटेम्प्ट की है कि नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस अहम इशू पर बात करने के लिए मौजूद है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अनवर। थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अनवर साहब में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताएं, जो ये एप्स का 1 अरब 80 करोड़ रिकॉर्ड लीक होने का इंकशाफ है तो बड़ा नंबर है जी, इट्स अ ह्यूज डेटा। तो ये कितना अलार्मिंग है? देखिए ये ग्लोबली हुआ है। 184 मिलियन रिकॉर्ड जो हैं वो थेफ हुए हैं, स्टील हुए हैं। अर्ली मई के अंदर ये आइडेंटिफाई हुआ है और ये वर्ल्ड होस्ट सर्वर्स ग्रुप है, वहाँ पे ये होस्ट हुई थी ये फाइल क्रेडेंशियल डंप्स के नाम से। ये आप भी अगर ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगी आपको भी। और हाँ, और इस तरह की वेबसाइट्स भी अभी अवेलेबल हैं कि अगर आप अपना डेटा जाके अगर देखना चाहें कि आपके कोई क्रेडेंशियल्स वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है तो आप अपना उस डेटा में क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं हमारे? अच्छा, उसके अंदर यूजर नेम, पासवर्ड, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल और इस तरह की जो भी। कहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा मौजूद है? अच्छा, ये बहुत सारी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका वो डेटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप वहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर आपका ये आपने चेक कर लिया और आपको मिल गया कि आपका वो चेक हुआ है तो आप फौरी तौर के ऊपर अपने सारे जो है वो पासवर्ड चेंज कर लें। सबके ऊपर MFA लगवा लें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें। और प्लीज़ जो है वो कॉमन पासवर्ड जो है ना वो ना रखें हर उसके लिए। नॉर्मली करते क्या है कि हम एक ही पासवर्ड डालते हैं और वही फेसबुक पे भी यूज कर रहे होते हैं। हम तो सालों सालों पासवर्ड चेंज नहीं करते। जी हाँ, ये बड़ा हमारा अलमिया है कि सालों साल पासवर्ड चेंज नहीं करते। इसको प्रैक्टिस बनाएं, मंथली पासवर्ड चेंज करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। जैसे ये तरह कॉमन पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या वीक पासवर्ड, ये जो टर्म्स हैं ये आसान अल्फाज हमारे व्यूअर्स को बताएं। अच्छा, कैसा पासवर्ड रखें? हमने तो रखा होता है नॉर्मली लोगों ने पाकिस्तान 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बहुत ही कॉमन है। हाँ? तो मतलब जरा एक्सप्लेन करें आसान अल्फाज। अच्छा देखिए, ये ना इस तरह की जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं उनके पास एक फाइल होती है, पिंग अप उसका नाम होता है। उसके अंदर कोई मिलियंस के करीब कॉमन पासवर्ड मौजूद हैं और वो ऑटोमेटिकली जब वो किसी भी उसके ऊपर चलाते हैं तो वो मैच करके बता देता है कि कॉमन पासवर्ड में से कोई पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि कोई डिफरेंट किस्म का पासवर्ड रखें और कॉम्प्लेक्स किस्म का थोड़ा रखें। 8 कैरेक्टर्स का एटलीस्ट होना चाहिए और उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और कुछ न्यूमेरिक उसके अंदर वर्ड्स भी होने चाहिए। और इस फाइल को जो आप मुख्तलिफ पासवर्ड, हमारे पास मुख्तलिफ 4 5 6 अकाउंट होते हैं, हम याद करने के लिए क्या करते हैं अपने आप को ही पासवर्ड की एक फाइल बना के ईमेल कर देते हैं। तो अगर आपका वो ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया हुआ है तो फिर वो जाहिर सी बात है आपके कॉम्प्रोमाइज ईमेल अकाउंट से वो आपके सारे पासवर्ड भी देख लेगा, बैंक अकाउंट की डिटेल भी देख लेगा और बाकी सारी चीजें भी देख लेगा। अच्छा, ये आता कैसे ये भी मैं बता दूं कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। 2025 के अंदर ही कोई 6-7 इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं, बट ये इसके अंदर क्योंकि ह्यूज डेटा इन्वॉल्व था इसलिए ये थोड़ी हाइप क्रिएट कर गया है। इससे बचने के लिए देखिए, ये फिशिंग अटैक्स होते हैं ईमेल के ऊपर। ये मुख्तलिफ ईमेल्स आती हैं आपको अलग अलग किस्म की, जिसके अंदर अटैचमेंट्स होती हैं। आप उसको खोलते हैं, उसके अंदर वायरस होता है, वो आपके कंप्यूटर में बैठ जाता है। और ये ट्रोजन किस्म के वायरस होते हैं। ट्रोजन ये होता है कि स्पाई होता है, वो आपके
कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर छुप के बैठ जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो बाहर सेंड करता रहेगा। तो वो, और उसको पता होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी है। मतलब उसको ये पता है कि क्रेडेंशियल्स भेजने हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल भेजनी है और ये सारी चीज़ें जो है वो भेजनी है। आपके मोबाइल ऐप के अंदर भी जो है वो एंड्रॉइड के भी इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको मैसेजेस के अंदर आएगा, आप उसको खोलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो लॉग इन अटेम्प्ट होती है जो आपने नहीं की होती लेकिन आपको ईमेल आ जाती है जी। अच्छा, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब आप लगाएंगे ना तो फिर आपको ईमेल आ जाएगी फौरी तौर के ऊपर कि किसी और ने ट्राई किया है आपके उसके ऊपर लॉग इन करने के लिए, वरना ये कि वो सक्सेसफुल लॉग इन कर लेगा और आपका ईमेल चेक करेगा। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है ना कि वो एक और भी मुंसलिक हो जाते हैं आपके मेन ऐप के साथ, आप पहले वहां पर पासवर्ड अपना तब्दील करते हैं। अच्छा, वो आजकल कुछ अकाउंट्स के ऊपर वो बहुत फेमस है, जरूरी हो गया है, गूगल ऑथेंटिकेटर है या इस तरह की चीजें जो कि टोकन आपको प्रोवाइड करता है। आप वो टोकन जो है वो उसके ऊपर डालते हैं और फिर वो आपको लॉग इन करने की इजाजत देता है। अच्छा, एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काइंडली हम हर दफा इस चक्कर में रहते हैं कि जी फ्री में कोई क्रैक वर्जन मिल जाए एंटीवायरस का और इस तरह की चीजें। देखिए, क्रैक वर्जन आप लगा लेंगे फॉर द टाइम बिंग, उसकी वायरस डेफिनेशन जब तक की अपडेट होगी वो होगी, उसके बाद फिर वो अपडेट जो लेटेस्ट वायरसेस आ रहे हैं वो उसको अपडेट नहीं करेगा। तो प्लीज अगर $5-10 खर्च करके कोई आपको एक सेफ्टी फीचर मिल रहा है तो प्लीज उसको अडॉप्ट करें और एक एंटीवायरस, कोई अच्छा एंटीवायरस जो है वो अपने लैपटॉप्स और पीसीस के ऊपर लगाएं और उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहें। ऐसा नहीं कि लगा के आपने छोड़ दिया और अपडेट नहीं किया, अपडेट होना उसका बहुत जरूरी है ताकि इस तरह के मसले से बचा जा सके। लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये जो साइबर अटैक है iOS मतलब एप्पल और एंड्रॉइड दोनों इसमें? जी, एप्पल, एंड्रॉइड, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन के गवर्नमेंट्स के कुछ पोर्टल्स भी हैं जो कि इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। हेल्थ केयर का डेटा बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लीक हुआ है। तो ये सारी बहुत पर्सनल किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि मतलब आईफोन वाले भी अब जरा जी आईफोन वाले भी जो है वो उनका डेटा भी लीक हुआ है। तो आजकल हम ये देख रहे हैं बच्चे पेरेंट्स के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, वो भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं और सारी जो एग्रीमेंट है कि भाई सारी अलाउ करते जाते हैं। तो ये भी बड़ा खतरनाक है। ये तो देखें, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है और इसके ऊपर मतलब बहुत एजुकेशन की जरूरत है कि जो बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर आप शुरू से देखें तो 4 महीने का बच्चा होता है, वो रो रहा होता है, माँ उसको जो है ना वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लगा के मोबाइल दे देती है और उस वक्त से वो उसकी हैबिट बन जाती है मोबाइल। और फिर वो जब बड़ा होता है तो आप देखें कि पूरे घर वाले एक कोने में बैठे हुए डिस्कशन कर रहे होंगे या कोई फैमिली गैदरिंग कर रहे होंगे और वो एक दूसरे कोने पे बैठा हुआ वो कोई गेम खेल रहा होगा या मोबाइल के अंदर जो है ना वो यूट्यूब की वीडियोस देख रहा होगा। और आप ये देखें कि यूट्यूब और बाकी दूसरी चीजें ऐप्स डाउनलोड करने के लिए उसको प्ले स्टोर पे लॉग इन करना होता है। अब ये 5-6 साल का बच्चा, उसका तो ईमेल अकाउंट नहीं होगा कि वो अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन करे, यकीनन वो अपने पेरेंट्स के ईमेल अकाउंट से जो है वो लॉगिन होता है। तो वो उसको एडल्ट कंटेंट भी देखने को मिलता है उस मोबाइल के अंदर एडवर्टीजमेंट की शक्ल में और बाकी दूसरी शक्ल के अंदर, जिसके और वीडियोस के अंदर भी यूट्यूब की उसको जो उसका एक्सपोजर नहीं है। और फिर वो जब उल्टे सीधे सवालात करता है घर पे तो फिर हम लोग हैरान होते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को बड़ा ख्याल रखना, पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए इसके अंदर, बहुत ख्याल। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी टिप्स हमें दी और बहुत इन्फॉर्मेशन दी। इस चीज का ख्याल रखें, आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो होती है वो या मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो आपने इन रखनी है। दूसरे जो गैर जरूरी लॉगिन होते हैं उसको कभी भी रिस्पॉन्ड ना करें, अपना पासवर्ड हर 3 महीने बाद चेंज और प्लीज अपने पासवर्ड अपने ईमेल पे सेंड ना करें। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक भाई। और मौसम की बात कर लें हम, जहां से हमने शुरू किया था, क्योंकि कल रात गए तो बड़ी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी, बल्कि शाम में ऐसी क्लाउडी वेदर हो गया था कि हम कह रहे थे शायद अभी जब मैं आ रहा था तो सूरज की और बादलों की कोई आंख मचोली टाइप चल रही थी, हाइड एंड सीक चल रहा था। ये देखिए आप, ये कौन सा मौसम है? मतलब इसके अंदर ना धूप थी ना इसके अंदर बारिश थी, ये मिड में कोई मौसम था। लेकिन हमारे लिए तो गर्मी में यही गनीमत है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, जो इस वक्त पारा जा रहा है, तो कराची के लिए वैसे कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत आज ऊपर जाएगा मजीद और 39 डिग्री तक जाने की तवक्को है। लेकिन कल का बता रहे हैं 39 रहा और 43 डिग्री तक महसूस किया जा रहा था। तो भाई ये कराची का वेदर है।
بھائی یہ کراچی کا ویدر ہے لیکن سبی والوں کے لیے تو مجھے اب فیل ہونے لگ گیا ہے. اب سبی میں درجہ حرارت 50 ڈگری کو چھو گیا. لاڑکانہ میں 47 جبکہ تربت، نوابشاہ اور سکھر میں 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. حیدرآباد، ملتان، بہاولپور میں 42، ڈی جی خان میں 41 ڈگری رہا. لاہور کی بات کی جائے تو بھائی لاہور میں درجہ حرارت 40، پشاور اور اسلام آباد میں 37 جبکہ کوئٹہ میں 36 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے. کوئٹہ میں سب سے کم ہے ویسے. کوئٹہ میں 36 ہے تو بھائی ہمارے یہاں کیوں 40 ہے؟ کیونکہ کوئٹہ سے جب ہوا چلتی ہے بستہ سردیوں میں تو وہ یہاں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ مجھے ذرا لاجک سمجھ نہیں آ رہی. خیر اب موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ملک میں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن گرمی جو ہے اس کی شدت برقرار ہے تو آپ لوگوں نے خیال بھی رکھنا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ این ڈی ایم اے نے 27 مئی سے 1 جون کے دوران، اب یہ سوچے کہ عید سے پہلے کا ٹائم ہے، یہ موسمی صورتحال پر ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے. ایڈوائزری کیا بتا رہی ہے؟ کہتی ہے جی 27 مئی تا 1 جون تک اسلام آباد میں وقفے سے تیز ہواؤں، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اب یہ جو باتیں کہہ دی ہیں نا کہ گرج چمک کے ساتھ طوفان اور یہ، اب بھائی لاسٹ ٹائم 2 دفعہ تو اولے گر چکے ہیں تو اب اسلام آباد والے تو بھائی یہ خبریں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. بھی ہیں ویسے پریپیئرڈ بھی ہیں لیکن موسم بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے. ایک اور بات صدف میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، آپ سے آپ بات کر رہی ہیں کہ اب موسم جو ہے وہ شدت اختیار کرے گا، طوفان آندھی چلنے کا امکان ہے. خدا را یہ دیکھیں ہاتھ جڑے ہیں آپ کے سامنے، سولر پلیٹوں کے اوپر جا کے نہیں بیٹھنا، اڑتی ہیں ان کو اڑنے دیں، پہلے سے ان کو باندھنا ہے تو باندھ لیں. دوران طوفان سولر پلیٹس کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بھی سولر پلیٹ لے کے اڑ جائے گی. اپنی جان کی حفاظت پلیز کرنی ہے. سولر پلیٹ بعد میں بھی لگ جائے گی، زندگی واپس نہیں آئے گی. گاڈ سیک پلیز. تو آپ نے ایسی کوئی کام، ایسا کوئی آئیڈیا بھی اگر آئے نا، امپلسو آئیڈیاز کے اوپر نہیں چلنا آپ نے نا. تو آپ نے پہلے سولر پلیٹس کے اوپر یا تو فارم ڈال لیں یا ان کو باندھ لیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اڑ رہی ہیں تو ان کو اڑنے دیں، ان کے پیچھے بھاگنا بھی نہیں ہے. کتنا آپ بچائیں گے، لیکن آپ اپنی فکر ضرور کریں. اچھا پنجاب میں اور بتا دیتے ہیں، راولپنڈی، مری، اٹک، لاہور سمیت مختلف علاقوں میں آندھی، جھکڑ، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. کے پی کا اور بلوچستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اب گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، ژالہ باری کا، لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے. کہیں اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو وہ سندھ ہے، سندھ اور بلوچستان ہے جہاں پر بارش نہیں ہوتی. بھارت میں بھارت میں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا چل رہا ہے. پڑوسیوں کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پڑوسیوں میں ایک تو وہاں پر بلا وجہ کی گیدڑ بھپکیاں چل رہی ہیں، لاجک لیس. اور موسم کی بات کی جائے وہاں پر تو بھارت میں مونسون کا دھواں دھار آغاز ہو گیا. ممبئی میں بارشوں کا 107 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. مزید طوفانی بارشوں کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی بارشیں معمولی نہیں ہیں بلکہ طوفانی نوعیت کی ہو سکتی ہیں. نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے اور محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے وہاں پر کہ تیز بارشوں کے ساتھ شدید ہوائیں اور آندھی سے شہر کا نظام زندگی بری طرح متاثر ہو سکتا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ بھارتی محکمہ شہری دفاع نے شہریوں کو الرٹ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی غیر ضروری نقل و حرکت یعنی کہ گھر سے نکلنا اس سے اجتناب کریں اور محفوظ مقامات پر رہنے کی کوشش کریں. بارش اور ہواؤں کی شدت کی وجہ سے ٹریفک بھی جیم ہے، بجلی کے بند ہونے سے دیگر ایشوز بڑھ رہے ہیں، حادثات کا خطرہ بھی. تو یہ اس وقت آپ بھارت کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ ہے کہ کہیں یہ الزام یہ پاکستان پر نہ لگا دیں، اور مجھے یہ ہے کہ کہیں مودی نہ اڑ جائے اس طوفان کے اندر جتنا وہ شیلو حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جی جسے ہم دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ویدر ایسے ہی ہے، ہم نے آپ کو اپڈیٹ دے دی ہے، پھر آپ شکوہ نہ کیجیے گا کہ ہم نے نہیں بتایا. صبح سویرے آ کے ہم نے پوری آپ کو فورکاسٹ جو ہمیں ملی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی حقائق کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں اگر اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے تو بس. اچھا جی کیا کیا اب ایک بڑی اچھی خبر ہے میرے پاس. جب ہماری قوم کی بیٹیاں اور بیٹے اور نوجوان کہیں کچھ اچیو کرتے ہیں تو وہ ہم سب کی ایک مشترکہ اچیومنٹ ہوتی ہے اور ہم سب اس کو مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیونکہ باخبر سویرا میں تو ڈے 1 سے یہی رہا ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. پاکستانی خواتین کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم سنگ میل ڈاکٹر ماہرہ عبدالغنی کی ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کر دی. وہ یونیورسٹی آف کیمبرج سے میٹیریل سائنس اور میٹالرجی میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی ہیں. ان کی پی ایچ ڈی کی جو تحقیق تھی وہ بڑی اہم رہی اس سارے ان کے جرنی کے اندر. انہوں نے جدید الیکٹرانکس میں درپیش چیلنجز اور ان کے ممکنہ حل کا تفصیلی مطالعہ کیا. اچھا وہ جو تھیں پھر اس کے بعد انہوں نے
نینو فیبریکیشن جیسی جدید مہارتیں بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائنسی میدان ہے اس میں اعلیٰ معیار کا کام انجام دیا. یہ کارنامہ پاکستان میں خواتین کی سٹیم سیل ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی میں شمولیت کے لیے نہایت حوصلہ افزا ہے. تو ڈاکٹر ماہرہ کی کامیابی ایک اعزاز ہی نہیں بلکہ پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ کتنا آگے بڑھ رہی ہیں اس کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے. تو پی ایچ ڈی اسکالر ماہرہ عبدالغنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس پہ حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ماہرہ، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اس اعزاز پر، اس کامیابی پر. ہمیں بتائیے گا یہ سفر کیسا رہا، کیسے اسٹارٹ ہوا؟ تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو انٹروڈکشن کے لیے. اور میرا سفر سٹارٹ ہوا اپنی انجینئرنگ ڈگری پاکستان میں کمپلیٹ کرنے کے بعد. میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے اور میں نے اپنی انجینئرنگ ڈگری مٹیریلز انجینئرنگ میں کمپلیٹ کر کے آئی گاٹ ایراسمس مونروے اسکالرشپ، جہاں پہ میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا ایڈوانس مٹیریلز انجینئرنگ میں جرمنی میں، اور فالوئنگ ایئر میں آئی وینٹ ٹو فرانس فار مٹیریلز اینڈ الیکٹرانکس. اس کے بعد I understood کہ I want to further explore this field. It's very interesting. جہاں پہ آپ ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں کام کر سکتے ہیں، الیکٹرانکس میں، بایو مٹیریلس میں. اور اسی دوران I got fully funded PhD offer with scholarship at University of Cambridge in Material Science and Metallurgy. اور اس طرح سے میرا یہاں پہ کیمبرج میں پھر سفر رہا ہے پچھلے 4 سال سے. اچھا ماہرہ، آپ کی ریسرچ ڈومینز بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، میرے علم میں اضافہ کر دیں. میٹلرجی کیا ہے، نینو فیبریکیشن کیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈومینز لگ رہی ہیں یہ تو. رائٹ، اصل میں واقعی آپ سے کہہ رہے ہیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ. میٹلرجی از a field that caters to properties of steel or metals. تو بیسکلی تو ہم یہ برانچ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں مٹیریلس کے لیے، جس میں میٹلز، ڈفرینٹ سیرامکس، پالیمرز، بایو مٹیریل سب آتے ہیں. جو میری فیلڈ ہے، آئی اسپیشلائز اسپیسیفکلی ان مٹیریلس جو کہ یوز ہوتے ہیں الیکٹرانکس میں. الیکٹرانک ڈیوائسز آر اراؤنڈ اس ایوری ویئر. ابھی ہم ایک فون کو لیتے ہیں، اس کے اندر جہاں پہ اس وقت جو آئی فون ریسنٹ آئی فون ہے اس میں آلموسٹ 19 بلین ٹرانزسٹرز ہیں. تو وہ جو ایک ڈیوائس ہے اس کو بنانے میں جو میٹیریلز یوز ہوتے ہیں دے بیکم ویری امپورٹنٹ ود ٹائم. اور ہم اس اسٹیج پہ جہاں پہ اے آئی کمپیوٹنگ از چینجنگ دی پیراڈائم آف الیکٹرانکس. تو اس لحاظ سے میری فیلڈ ہے کہ میں پراپرٹیز دیکھتی ہوں ایک مٹیریل کی، اور وہ کس طرح سے ایک الیکٹرانک چپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ جو نینو فیبریکیشن ہے یہ کیا ہے، آپ کی مہارت اس میں کس نوعیت کی ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا. نینو فیبریکیشن ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانک چپس کو بنانے کے لیے انڈسٹری میں، جس کو ہم سیمی کنڈکٹر فیب کہتے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ. جو بڑی انٹیل یا بڑی کمپنیز ہیں وہ ان ٹیکنیکس کو یوز کرتی ہیں. تو میں نے لیب اسکیل میں یہ ٹیکنیکس یوز کی ہیں کیمبرج میں. کیمبرج گرافین سینٹر جو ایک فیسلٹی ہے، وہاں پہ ایک بہت کنٹرول انوائرمنٹ میں ہمیں یہ مینوفیکچر اور بنانی ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے وہ اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے 7 to 8 اسٹیپس. اور نینو فیبریکیشن کمز فرام دا ٹرم جہاں پہ ہم نینو میٹر اسکیل پہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو ڈیل کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں آپٹیکل مائکروسکوپ یوز کرنا پڑتا ہے، اور ہم اپنی خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ڈیوائسز کو. تو اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو آر ہینڈلنگ ڈفرنٹ اکوپمنٹس. اور ایک اسٹیپ جو ہے وہ دوسرے اسٹیپ سے بہت لنکڈ ہوتا ہے. آپ کو کوالٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے ہر اسٹیپ کے کہ آپ کی جو چپ ہے وہ کس طرح پرفارم کرے گی ایٹ دی اینڈ. تو اس میں بہت چیلنجز بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور ایک مہارت کی ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. But it's very interesting to learn and do that myself during my PhD. اچھا، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کی بات کی جائے تو عموماً ایک اسٹیریوٹائپ ہے، یہ لگتا ہے ہمیں کہ خواتین انٹرسٹڈ نہیں ہوں گی ان سب فیلڈ کے اندر، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اب اس میں بہت ترقی حاصل کریں گے. اسٹیم فیلڈ کی اگر میں بات کروں ماہرہ، تو خواتین کی شمولیت کو آپ اس فیلڈ میں کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور آپ کا کیا پیغام ہے ان تمام لڑکیوں کے لیے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ میتھمیٹکس کے میدان میں آنا چاہتی ہیں؟ STEM فیلڈس جو ہیں وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں آلریڈی،
اس میں سائنس کی جو انوویشن رہی ہے وہ ایک بہت بڑا پلیئر رہی ہے اس کا کنٹری کے اوور آل ڈیولپمنٹ اور سکسیس میں، اس کے رول میں. اور جہاں پہ وی ہیو فیمیل اینڈ میل بوتھ who are capable of doing a change in this field. Pakistan may still do have such a gap between the way female are performing in STEM fields and the way male are. تو میرے لیے بھی یہی تھا جب 2015 میں نے اپنا انڈر گریجویٹ اسٹارٹ کیا تو مجھے اس چیز کا بہت تھا کہ I couldn't see any female role model at that time doing different research in different fields. اور اگر تھیں بھی تو ان کا اس طرح سے ذکر نہیں تھا. تو رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسپیشلی وین بوتھ جینڈرز میل اور فیمیل کین پرفارم ویری ویل. تو مجھے ہوتا تھا کہ اگر ایک میل اس پر فیلڈ میں انجینئرنگ میں پرفارم اچھا کر رہا ہے تو if I have good capabilities اور صلاحیت رکھتی ہوں تو میرے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ میں اپنی شوق اور صلاحیت کو یوز کروں اسٹیم میں انوویشن کے لیے اور آگے ترقی کے لیے. اور یہ ایک ملک کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ آپ ایک اکانومی وائز بھی ایک انکریز دیکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہم اس پوائنٹ پہ ہیں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے گرلس کو بہت انکریج کریں کیونکہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. ہم دیکھتے بھی ہیں خود سے اور میں نے خود سے بھی بہت گراؤنڈ روٹ پہ جا کے اسکولس میں بچوں کو پڑھایا ہے اور دیکھا ہے اینڈ دے ڈو ہیو ٹیلنٹ اے لاٹ. Thank you very much Mahira and congratulations to you once again. Congratulations. اور بھائی پاکستان کا سرمایہ ہے اور یہ فیلڈ جو ہے آپ کو بڑی نئی لگ رہی ہوگی لیکن اب جو آنے والا وقت ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہاں اس فیلڈ میں جب آئیں گے تو آپ کو ایک ڈفرینٹ جاب یہاں پر دکھائی دیں گی. بہت نئے آپ کے لیے اپرچونٹی اور وینیوز یہاں پر کھلیں گے. اچھا جی آپ کو بتا دیں دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے. روس کی بات کر لیتے ہیں اور چائنا کی بات کر لیتے ہیں. تو چاند پر بڑا قدم رکھنے کا دونوں نے فیصلہ کیا ہے. اب دونوں ملک نے چاند پر نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کر دیا. اب چاند پہ تو بھائی ویسے تو ایک ہی بار گئے تھے اس کے بعد تو کچھ ہوا ہی نہیں. اب ڈائریکٹ جو ہے وہ نیوکلیر پلانٹ بھائی یہ دیکھیں ہمارے چاند کے ساتھ آپ لوگ چھیڑ چھاڑ نہ کریں ٹھیک ہے اور وہ بھی ایسی والی چھیڑ چھاڑ. اچھا اب 2036 تک یہ جو منصوبہ یہ مکمل ہو جائے گا. یہ پلانٹ چاند پر بننے والے مشترکہ تحقیقی مرکز کو بجلی فراہم کرے گا. روسی خلائی ادارے کے مطابق یہ منصوبہ انسانوں کے بغیر مکمل کیا جائے گا. کیا مطلب انسان نہیں اتریں گے چاند پر؟ شاید اے آئی روبوٹس بھیجیں گے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ناسا نے بجٹ کٹوتی کے باعث اپنا چاند مدار تحقیق مرکز منصوبہ ختم کر دیا ہے. اچھا تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں بھائی. اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. یہ منظر ہوگا اگر اے آئی نے جنریٹ کیا ہے کہ اگر آپ چاند پہ نیوکلیر پلانٹ لگائیں گے تو ایسا کیسے ہوگا پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا مجھے. چلیں جی ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ. بریک بعد حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کریں گے آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے. دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر دنیا بھر میں پاکستانی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم اسپیشلی یہاں پر لندن کی بات کریں تو لندن میں برٹش پاکستان بزنس فورم کے زیر اہتمام ایک بڑی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے پاک افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے منصب پر فائز ہونے کا خیر مقدم کیا. اب تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات شریک رہیں جبکہ پاکستان ہائی کمیشن کے ڈائریکٹر کامران توفیق، ویزا آفیسر راؤ خنان نے خصوصی طور پر شرکت کی. بالکل جی. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تجزیہ کار وقار ملک صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وقار صاحب آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کے دانت کھٹے کیے پاک افواج نے، پاکستان نے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ کامیابی عالمی سطح پر جو پاکستان کو ملی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت از اسٹینڈنگ الون. کوئی ان کا سفارتی جو بھی ہتھ کنڈا تھا نہیں چل پا رہا اور کوئی ان کا ایک کے بعد ایک پلان فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. کس قدر اہمیت کا حامل ہے پاکستان کا سفارتی محاذ؟ جی السلام علیکم. آپ سب کو اس وقت صبح ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف فرما ہیں اور اس وقت یہاں پہ تو بڑی ٹھنڈ بھی ہے لیکن وہاں کا تو ماحول میں سمجھتا ہوں گرم ہے آپ کا. تو یہی گرمی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے بھارت کی اس جو اس نے جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کرتے ہوئے افواج پاکستان
اس کا نام جو ہے کہ قرآن کی آیت کریمہ سے لیا گیا اور پھر بنیان مرصوص کے نام سے منسوب کیا گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ میں جم کر لڑتے ہیں وہ سب سیسا پلائی دیوار میں ہی کی مانند افواج کی رہتے ہیں. افواج پاکستان نے اپنے بہادر سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے. اس پوری قوم اس وقت جو پوری قوم ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. افواج پاکستان آپریشن کے نام سے عین مطابق سیسا پلائی دیوار بن کر پاکستان کا دفاع کرنے میں اس وقت مگن ہے. ہر پاکستانی کا سر جو ہے نا فخر سے بلند ہوا ہے. ہماری فوج ہمیشہ ہماری محافظ رہی ہے. دنیا میں اس کا نام گونج رہا ہے. امریکہ، یورپین یونین افغان پاکستان کے مداح بنتے جا رہے ہیں. آج UK، یورپ اور پاکستان کے ہر گھر سے افواج پاکستان کے حق میں نعرے سننے کو ملتے ہیں. یقین کریں رب ذوالجلال نے ہماری فوج، ہمارے ملک کو فتح و ترقی نصیب کی ہے اور آئندہ بھی ہماری فوج اسی عظمت، وقار اور تقدس کا مزید اس کو بلندیاں ملیں گی. اس وقت بھارت جو ہے وہ تو سفارتی سطح پر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے اس وقت اپنی فوج اور پاکستان کے حق میں یقین کریں پاگل ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ ایک ہی نعرہ زبان زد عام ہو گیا ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ نعرہ یہ ہے: او آسم کتنی محبتیں تجھے اور چاہیے، ماؤں نے تیرے نام بھی اپنے بچوں سے منسوب کر دیے. وقار صاحب ایک چیز بتائیے گا، ہم خاص طور پہ جو پاکستانی یوتھ نے اس میں اپنا رول پلے کیا، پاکستانی نیشن کی بات کریں، میں یہاں پہ اسپیشلی بات کرنا چاہوں گی اوورسیز پاکستانیوں کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے؟ کیونکہ اب تو جو سوشل میڈیا کے تھرو بھی نیریٹو بنائے جاتے ہیں، میم وار پاکستان کی، تو سفارتی محاذ پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مؤثر آواز بن سکتے ہیں پاکستان کی؟ دیکھیں جی، آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، ہر فرد ایک ہی جو چیز سوچ رہا ہے اس کے نزدیک ہے پاکستان. اور پاکستان کے نام پہ تمام پاکستانی اس وقت متحد ہیں، بلکہ پوری قوم کی ہماری فوج ایک امید بن چکی ہے. آج اور پاکستانی سیسا پلائی دیوار کی مانند متحد اور منظم آ رہے ہیں. یقین کریں کہ تقاریب کا ایک سلسلہ جاری ہے اور لندن اور یورپ جہاں کہیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، ہر شخص فوج اور پاکستان دو ہی نام، اور بھارت کے خلاف جگہ جگہ پر احتجاج ہو رہے ہیں. جی وہاں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں اور بچے خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں. بچوں نے، بڑوں نے پاکستان چھٹیاں گزارنے کے لیے پلاننگ بھی شروع کر دی ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہر پاکستانی متحد ہے، اور سفارتی سطح کے اوپر جس طرح یہاں پہ جو ہمارے UK کے ہائی کمشنر ہیں ڈاکٹر محمد فیصل نے کمال مہارت سے مغرب میڈیا کو اپنا ہمنوا بنایا اور کمیونٹی کو متحد کیا، اور ایک ایسا ماحول بنا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے کہ پاکستان اور سلام پاکستان اور سلام فوج. اور یہ وہ چیز ہے جو پہلے اتنی محبت نہیں دیکھنے کو ملی، لیکن آج ہر پاکستانی متحد اور منظم ہو کر اوورسیز پاکستانی اپنی فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے سفارتی محاذ پر بھی اتنا سرگرم نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے، اس کے چہرے سے پاکستان کی محبت نظر آ رہی ہے. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ وقار ملک صاحب. چلیں جی، یہاں پر آپ چھوٹا سا بریک لینا ہے. چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان اور صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے باخبر سویرا میں ہر روز 9:03 سے لے کر 11 بجے تک. اور پچھلے آور میں ہم ڈسکس کر رہے تھے مودی کی ایک اڑتی بونگی جو کہ بالکل پوائنٹ لیس تھی، لاجک لیس تھی. اور میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز مودی صاحب keep Pakistan's prestigious name out of your low budget pointless conversations. ہمارا نام بھی آپ استعمال کرنے کی جرت نہ کریں. اور نوجوان تو خیر ہماری ریڈ لائن ہے
तो उनकी तरफ तो आप जाए ना। ये तो वो नौजवान है जिन्होंने आपको सफारती सतह पर, मीडिया के ऊपर, आपको ऑन ग्राउंड, आपको हर महाज पर शिकस्त दी। ये वही नौजवान साइम, इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है, इसी बात का गुस्सा है, जो यूनिटी हमने दिखाई है, जो हमारे नौजवानों ने दिखाया, जो हमारी पाक फौज ने किया है। सो अब ये क्या मतलब अपनी शर्मिंदगी, बेइज्जती, जो इनकी इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है, उसको छुपाएं कैसे? सवालों के जवाब तो है नहीं, तो अब इसी तरह के बयानात देंगे, लेकिन ये बयान जो है इसमें कोई लॉजिक तो हो, कोई मतलब कोई पॉइंट तो हो, कोई पॉइंट हो उसमें। आई डोंट नो कि इंडियन मीडिया अब इसको कैसे ग्लोरीफाई कर रहा होगा। सो क्योंकि इंडियन मीडिया का आपको पता है कि वो नरेंद्र मोदी स्पॉन्सर्ड है ना, वो असल में गठजोड़ जो है, तो वो एक अजीबोगरीब वहाँ पे माहौल होता है जिसको एक माकूल इंसान थोड़ी देर के लिए भी नहीं देख सकता। ट्रू। तो अब खैर, अब आपको बताते हैं वहां पर चल क्या रहा है। मुझे हैरत यह है कि इस पर उनका मीडिया आवाज क्यों नहीं उठाता, इस पर वो बात क्यों नहीं करता, क्योंकि भारत के अपने कानून के मुताबिक ये जुर्म है। तो इस जुर्म पर वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? पहले आपने कश्मीरियों के घर में स्मार किए, फिर आपने इंडिया में मुसलमानों के घर में स्मार करना शुरू कर दिए, फिर आपने उनका कारोबार के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, फिर आपने हमने देखा कि वो जो कराची बेकरी वाला वाकया था वो मंजर आम पर आया। अब आपने एक नया, मतलब वही है ना कि आप मुसलमानों के लिए अपनी जमीन तंग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व यही तो सिखाते हैं आपको कि मुस्लिम दुश्मनी करो, मुसलमानों को खत्म करो, और वो कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक। तो खैर, ये एक अगेन एक मोदी के होचे हथकंडे जो हैं वो हम आपके सामने एक एक करके बेनकाब कर रहे हैं। नाउ अब हम बात करेंगे जी, आ जाते हैं हमारे मुल्क में जो एक अहम चीजें हो रही हैं उस की तरफ बढ़ते हैं कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का नाम सुनते ही फिर हम देखते हैं जी कैमरों की मॉनिटरिंग और साथ ही जो सर्विलेंस है, चालान भी याद आता है। ये चालान भी याद आ जाता है। लेकिन अब ये इदारा सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि अवामी खिदमत, इंसानी हमदर्दी और कम्युनिटी वेलफेयर का निज़ाम भी बन चुका है। तो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के तहत वर्चुअल ब्लड बैंक काम कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म खून की एहतियात देने के लिए और ज़रूरतमंद अफराद के दरमियान राब्ते का काम अदा करेगा। और अब खून की फौरी महफूज फरहमी सिर्फ 1 क्लिक अवे है, यानी कि 1 क्लिक की दूरी पर है। और इसके लिए 15 पर कॉल करने की सूरत में सिर्फ 15 मिनट में ब्लड डोनर दस्तयाब होगा। अच्छा, अब ये मंसूबा किस तरह काम करता है और शहरी किस तरह राब्ता कर सकते हैं, इस तमाम तर जो टेक्निकल चीजें पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज वर्चुअल ब्लड बैंक उमैर हमजा और उनके साथ कोऑर्डिनेटर ब्लड बैंक युसरा सुहेल। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर जॉइनिंग आवर प्रोग्राम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पंजाब सेफ सिटी और वर्चुअल ब्लड बैंक का बुनियादी मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पर ताकि हम ये इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकें। अच्छा, बेसिकली ये इस तरह से है कि हमारे एमडी एहसन यूनुस साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया 1 जनवरी 2025 में। इसको 5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छा, इसका हमने ये है कि हम इतनी सारी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो हमने उनको इंसानियत की हमदर्दी के लिए हमने उसको इस्तेमाल करने के लिए एक मंसूबा सोचा, जिसपे हमने वर्किंग की और उसका हमने ये किया कि हमने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे लोग ऐसे दो लोग जो मेडिकल इमरजेंसी में हैं और उनको अब कोई ब्लड देने वाला, ब्लड डोनेट करने वाला नहीं है हॉस्पिटल में, तो वो हुकूमत से 15 पे कॉल करके जस्ट 4 प्रेस करेंगे और अपनी लोकेशन बताते हुए अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे और हम उनको अरेंज करके देंगे विद इन 15 मिनट्स। और मुख्तलिफ केसेस में ऐसे है कि हम इससे भी पहले कर लेते हैं और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें प्री हमें ऑर्डर आ जाता है कि हमारी कल सर्जरी है, इस तरह से हमें 5 बजे चाहिए, हमें 10 बजे चाहिए। तो जिस तरह से डॉक्टर्स उनको टाइम देते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स उनको डेट देते हैं, तो उनको हम उस तरह से स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये इसका बनाने का पर्पस यही था कि इमरजेंसी को सबसे पहले डील करें। तो इमरजेंसी इस तरह से, अगर आप कोई आपकी एक्सीडेंटल केस आ गया हमारे पास, उसमें हमारे पास होता है। उसके बाद हम आपको कोई ऐसी बुलेट आर्म इंजरी हो गई है, उसमें हम आपको डोनेट करते हैं। आपकी कोई सर्जरी ऐसी है जो क्रिटिकल कंडीशन में है, तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। हम आपको एक ऐसे डोनर से कनेक्ट कर देते हैं जो हमारे पंजाब पुलिस से होते हैं और जो हमारे सिटीजन होंगे जो वॉलंटरली हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म से साथ जुड़े हुए हैं सर। अच्छा युसरा, आप जरा हमें बताइएगा कि अब तक कितने मरीज या जरूरतमंद अफराद इस ब्लड बैंक से फायदा उठा चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर कितनी कॉल्स मौसूल होती हैं?
Thank you so much for having us on your show. ورچوئل بلڈ بینک میں روز کی اگر ہم اسٹیٹس چیک کریں تو ہمیں تقریباً 200 سے 250 کالز جو ہے وہ بلڈ ریکویسٹ کی موصول ہو رہی ہیں، جس میں ہم 35 سے 40 جو ہے وہ ہم ڈونرز بھجوا کے بلڈ ڈونیٹ کروا رہے ہیں. اگر اوور آل دیکھا جائے جنوری 2025 سے اب تک مئی میں دیکھا جائے تو ہم تقریباً 4000 سے زیادہ بلڈ ریکویسٹ پہ بلڈ ڈونیٹ کروا چکے ہیں، اور جو ہے یہ اسٹیٹس ہمارے بڑھتے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس 25,000 پورے پنجاب سے ڈونرز موجود ہیں، جس میں 15,000 ہمارے پاس پنجاب پولیس کے آفیسرز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ہمارے پاس جنرل پبلک ہے جو والنٹیئر، انہوں نے خود ہمیں جو ہے وہ اس چیز پہ انٹرسٹ شو کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم ورچوئل بلڈ بینک میں کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ولنگ ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. اچھا، تو ڈونرز جو ہیں وہ والنٹیرلی آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایسی ہے؟ بالکل. اچھا عمیر، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، میں عوام کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے آسان الفاظ میں ذرا اس کو ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں بلڈ چاہیے تو کیا ہوتا تھا کہ واٹس ایپ سٹوریز لگ رہی ہوتی تھیں، یا فیس بک کے اوپر سٹوریز لگ رہی ہوتی تھیں، یا کالز کر رہے ہوتے تھے. اب اس پروجیکٹ کے بعد، اس منصوبے کے بعد یہ ہوگا کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ایمرجنسی میں کسی شہری کو بلڈ چاہیے تو وہ ڈائریکٹ 15 پہ کال کرے گا، اپنا بلڈ گروپ بتائے گا، اور آپ اس کو ودن 15 to 20 منٹس یا اس سے پہلے یا تھوڑا اوپر نیچے کر کے اس کو ارینج کر دیں گے. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. جی ہم نے اس کو بڑا اس پروسیس کو بڑا ایزی رکھا ہے کہ تاکہ جن کے پاس صرف سیل فون ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، واٹس ایپ یوزر ہیں، فیس بک یوزر ہیں نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فری آف کاسٹ آپ کی ایک کال سروس ہے. آپ جب ایمرجنسی میں ہوتے ہیں کہ آپ کو مختلف نمبرز یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ مطلب الگ الگ سروسز کے لیے الگ الگ نمبر یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جب بھی ایمرجنسی میں آپ صرف 15 ڈائل کریں. 15 ڈائل کرنے کے بعد ہمارا جب آئی وی آر چلتا ہے تو اس میں مختلف سروسز آتی ہیں. تو آپ جب 4 پریس کریں گے، 4 پریس کرنے کے بعد آپ ہمارے ورچوئل بلڈ بینک سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. جو ہمارے ایجنٹ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے لٹل سی ڈیٹیل لے لیتے ہیں، جس میں آپ کا جو بلڈ گروپ ہے، آپ کی ایمرجنسی ٹائپ ہے، اور آپ کی لوکیشن ہے کہ آپ کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک ڈیٹا بیس موجود ہے ڈونرز کی، ہم ود ان فیو سیکنڈز ان کو سرچ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کنیکٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاسپٹل سے بھی کوئی رابطہ ہے؟ دوسرے مجھے ایک بات بتائیے گا، لوگ والنٹریلی تو دیتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونر کا ہونا بھی ضروری ہے؟ یہ بھی کوئی اس میں کنڈیشن ہے کیا؟ جی بالکل. ہم نے اس طرح سے سب سے پہلے جب ہم نے اس کا شروع کیا تھا تو ہمارے پاس تب صرف 10,000 ڈونرز تھے، اور وہ بھی صرف پولیس آفیسرز تھے سارے. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کا اویئرنیس پھیلائی، ہم نے ایونٹس کے روڈز پر، مارکیٹس میں مختلف این جی اوز کو اپنے ساتھ جوڑا، ہم نے کمپینز کی، ہم یونیورسٹیز گئے، کالجز گئے. تو اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ ہوا کہ ہماری ایک ہیوج فیملی بنتی جا رہی ہے، جس میں ہمارے اب تک تقریباً 25,000 ہمارے پاس ایکٹیو ڈونرز موجود ہیں، جنہوں نے خود والنٹریرلی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کی ہے، اور اپنے ہمیں وہ شو کرایا ہے کہ ہم جب بھی آپ کو بلڈ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور ہم آ کے آپ کو بلڈ ڈونیٹ کریں گے. اور یہ اس طرح سے ہے کہ آپ جب ڈونرز ہیں وہ کہیں جا کر کسی بلڈ بینک میں جا کے بلڈ سٹور نہیں کرتے، وہ بلکہ اس مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کی کنڈیشن خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تب جا کے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اس طرح سے کہ جو ڈونر ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک زندگی بچائی ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا ذرا یہ مجھے تھوڑا پروسیس سمجھائیے گا. فار انسٹنس آپ کو کال آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بندے کو بی پازیٹیو یا او نیگیٹو بلڈ چاہیے. ٹھیک ہے. اب جب وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ آ کے ہم سے آپ یہ بلڈ کی بوٹل ریسیو کر سکتے ہیں. جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو وہ بلڈ کی بوٹل لینے کے لیے اس کی ایوز کوئی چارجز پے کریں گے بلڈ بینک کے، یا پھر کوئی ڈونر آپ کو دے کے جائیں گے؟ اس طرح کا بھی کوئی سین ہوگا؟ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کو فری آف کاسٹ رکھا ہے. اس پہ کوئی سروسز چارجز ہم کوئی بھی چارج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ایون کہ ہماری جو کال ہے 15 کی وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو کوئی بھی بلڈ سٹور ہمارا کرنے والا پروسیس نہیں ہے. ہم ان کو اپنے پاس نہیں بلاتے. اچھا. ان کی جہاں پر ایمرجنسی ہے، جس ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہے، وہاں پر ہم ایک واکنگ چلتا ہوا ڈونر بھجواتے ہیں. وہ ڈونر وہاں جا کر بلیڈ کرتا ہے. پہلے اس کے ٹیسٹ ہوں گے کمپلیٹ، کراس میچ ہوگا، اس کے بعد وہ خود فریش بلڈ وہاں ڈونیٹ کرے گا. اور پھر ان کی جو آپ انہیں ورچولی کنیکٹ کر دیتے ہیں ایک جس کو ریکوائرڈ ہے اس کو، اور جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے ان کو. سو یہ رابطے کا کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ویری ویل ڈن. بالکل. یہ پلیٹ فارم بنایا اسی لیے ہے کہ
इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद यही था कि जो वैसे ही किसी और डोमेन में काम कर रहे हैं और वो रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं, ठीक है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं ताकि हमारे पास एक ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं, हम उनको टैकल कर सकें और उनको टाइमली ब्लड मिल सके और जिंदगियां बचा सके. चलें, थैंक यू सो मच उमैर और थैंक यू सो मच यूसरा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत ज़बरदस्त काम है और ये पूरे मुल्क में ऐसे ही ऑपरेट होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं हादसात का शिकार, खासतौर पे हम देखते हैं कराची में बहुत हादसात होते हैं, एमरजेंसी में रिक्वायर्ड होता है ब्लड और इसी तरीके से एमरजेंसी में मरीज होते हैं उनको भी रिक्वायर्ड होता है. तो अगर इस तरह के इदारे काम करेंगे, इस तरह के प्लेटफॉर्म होंगे तो बहुत हेल्प हो सकती है पेशेंट्स की. एंड देन अगेन हैट्स ऑफ टू दीज गाइस जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग मंसूबा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. चलें जी, अब बात कर लेते हैं आपकी फेवरेट चीज की. मैं बात करूं जनाब शॉपिंग की. ईद भी आने वाली है करीब, ठीक है जी. तो अब शॉपिंग में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि डिस्काउंट और सेल्स. पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी दराज हर साल की तरह इस मर्तबा भी बड़ी ईद की खुशी में अपने सार्फिन के साथ शरीक है और अपने कस्टमर्स को खरीदारी में बहुत सी पुरकशिश सहूलतें दे रहा है. यानी फ्रिज और फ्रीजर से लेकर किचन आइटम्स तक एक लंबी फहरिस्त है. फैशन से लेकर और बहुत कुछ अपने सार्फिन के लिए मौजूद है. स्पेशली इस ईद पर तो बहुत ज्यादा लोग जो है ना उनको फ्रिज भी रिक्वायर्ड होता है और फ्रीजर भी चाहिए होता है. तो बड़ी ईद पर दराज क्या ला रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सेल भी लगती हैं दराज पर. तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस और रीजनल हेड दराज सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, ये बताइएगा अब पाकिस्तान समेत जुनूबी एशियाई मार्केट्स में दराज बिजनेस को डील कर रहे हैं तो बड़ा तजर्बा है आपका इस शोबे में. इस मरतबा क्या है सार्फिन के लिए ईद उल अज़हा पर? जी बिल्कुल. सो देखें, ईद के ऊपर जनरली लोग अपने बजट्स को सेपरेट कर रहे होते हैं और बिकॉज कुर्बानी भी करनी होती है, एक्सपेंडिचर्स भी आपके बढ़ जाते हैं. तो हमने सोचा कि इस ईद के ऊपर अपने कस्टमर्स को एक रिलीफ दिया जाए और जिस तरह आपकी डेली एसेंशियल्स की चीज़ें होती हैं, आपकी ग्रोसरी शॉपिंग होती है, जो भी आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए. आजकल ईद के साथ एक और चीज़ बड़ी कॉमन है जो गर्मी की एक वेव आई हुई है. सो उसके लिए जो एयर कंडीशनर्स और सारी चीज़ों के ऊपर हमने सोचा कि कस्टमर्स को डिस्काउंट अपने पास करें. दूसरी चीज़ ये कि इस बार कंज्यूमर बिहेवियर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, जिस तरह कस्टमर्स की नीड चेंज हो रही है. सो अब कस्टमर को कन्वीनियंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए. मसलन के लोगों को जल्दी डिलीवरी चाहिए. लोग कहते हैं मुझे मेरा प्रोडक्ट जल्दी मिले जब मैं दराज के ऊपर सर्च करूं और आगे सेटअप करके चले जाएं. सो अब हम इसके ऊपर भी हमने बहुत काम किया है कि हम अपनी डिलीवरी सर्विसेज को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, किस तरह फास्टर कंज्यूमर्स को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं. तो अब इस ये जो ईद की मुहिम तमाम कैंपेन चल रही है, इसमें आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा तवक्को आता है? जी बिल्कुल, हमारे पास सबसे जो बड़ी कैटेगरी है डेफिनेटली हमारे पास फैशन है. फैशन पाकिस्तान में बहुत बिकता है. उसके बाद हमारे पास ब्यूटी की कैटेगरी है बिकॉज ईद के मौक़ों के ऊपर आपने तैयार भी होना होता है. फिर हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर्स और किचन अप्लायंसेज हैं जिसमें आपके मीट मिंसर्स हो गए और आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ग्राइंडर्स हो गए, ये चीज़ें हमारी बहुत कॉमन होती हैं. सो हम तमाम चीज़ों के ऊपर बेहतरीन प्राइसेस लाए हैं अपनी इस कैंपेन के अंदर इंशाल्लाह. तो ये बताइएगा, अब हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बैंक शराकतदारी पर इंहिसार किया गया है. सो इससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल, बैंक हमारे बड़े इस्टीम्ड पार्टनर्स हैं और बैंक का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर के लिए जो पूरी जर्नी होती है वो आसान हो जाती है. कि आपके पास कैंसिलेशंस कम होती हैं, हमारे पास रिटर्न कम होता है और बैंक के लिए न्यू कस्टमर भी आता है और कस्टमर के लिए एट द एंड डिस्काउंट मिलता है. सो इस वजह से हम अपने बैंक्स के साथ हमने पार्टनरशिप किया है फॉर दिस कैंपेन एज वेल. हमारे पास HPL है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और भी हमारे यूनियन पे है हमारे साथ, जिसके थ्रू कस्टमर्स मजीद डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और मजीद उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करेंगे. डिस्काउंट है या इंस्टॉलमेंट भी है? इंस्टॉलमेंट भी है हमारे पास. सो अगर आपने 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे लेना है तो वो सहूलत भी हमारे पास मौजूद है. और इसके अलावा डिस्काउंट्स बैंकिंग के ऊपर जो है वो अलग हम अपने कस्टमर्स को देंगे. अच्छा, अब ईद के मौके पर जाहिर सी बात है कुर्बानी होगी और फिर किचन अप्लायंसेस की बात की जाए, फैशन प्रोडक्ट्स की बात की जाए, एक लंबी रेंज दराज पर मौजूद है. बिल्कुल, ठीक है. तो अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी बात इंटरेस्टिंग हमारे प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं या दराज यूजर्स को बताना चाहते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड? ज़रूर. देखिए जी, दराज एक
عرصے سے جو ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور دیگر مارکیٹس میں بھی کام کر رہا ہے. جس طرح سے ہماری مارکیٹس چینج ہوئی ہیں اس طرح سے ہم نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا. سو اب ہم نے جس طرح سے ہم ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرتے ہیں کسٹمرس کے لیے ایک بہتر ایکسپیرینس پرووائڈ کرنے کے لیے, اس پہ ہم نے بہت کام کیا. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کسٹمرس کو بہتر اور وہ پروڈکٹ جس میں وہ زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں. اگر آپ دراز کی ایپ کھولیں تو اس میں ایک کیمرے کا بٹن ہے, آپ اس کو پریس کریں گے, آپ کسی بھی پروڈکٹ کی پکچر لیں بجائے اس کو لکھنے کے تو وہ آپ کو سارے وہ پروڈکٹس جو ہے وہ دکھا دے گا. اچھا مجھے نہیں معلوم تھی. جی جی بالکل. آپ اچھا یہ چیز میں نے دیکھی ہے جب میں چائنا ٹریول کر رہا تھا وہاں پر جو ان کی لوکل ایپس تھی وہاں پر جو مارکیٹ پلیسز تھی نا وہاں پر میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی تھی کہ یار لکھنا بھی نہیں پڑتا کیونکہ چائنیز میں آپ کیا لکھو گے تو آپ پکچر لیتے ہو اور وہ پروڈکٹ رینج آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور دراز نے بھی وہی مطلب اسی طرح سے بالکل. جی آپ ویسے ہی کسی کے پاس جائیں ان سے پوچھیں گے جی یہ چیز جو ہے یہ بڑی زبردست ہے میں اس کی پکچر ایک لے سکتا ہوں, آپ پکچر لے کے سرچ کریں دراز کے اوپر اگلے دن 2 دن میں وہ آپ کے گھر پہ ہوگی. اچھا ایک تھوڑی سی ہمیں ذرا ٹپ بھی دے دینا, ہم ذرا آئٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیسٹ اس میں ایک ہی آئٹم مختلف جو وینڈرز ہوتے ہیں ان کے آ رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. تو ریویوز دیکھنے چاہیے, پڑھنے چاہیے, سٹارز جو دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. بالکل جی. کسٹمر ریویوز جو ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو کہ آپ ریویوز دیکھیں, اور کچھ ہمارے پاس پکچر ریویوز بھی اویلیبل ہوتے ہیں جس میں پروڈکٹ دکھتا کیسے ہے جب وہ باکس میں سے نکلتا ہے, وہ استعمال کیسے ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایٹ دی اینڈ دراز آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے بہتر پروڈکٹ ڈھونڈنے میں, بہتر پرائس کے اوپر, بہتر ریویوز کے ساتھ ہم اس کے اوپر ریکمینڈ کرتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے پاس برانڈز بھی اویلیبل ہیں. سو ایک اگر آپ فلٹر دیکھیں مال کا ایک فلٹر آ رہا ہوتا ہے تو وہ تمام وہ برانڈز ہیں جن کے ساتھ آفیشیل برانڈیڈ پارٹنرشپ سے ہمارے پاس پروڈکٹس آ رہے ہیں, جس طرح ہائر ہے, ڈالن سے مزید برانڈز ہیں. اور ساتھ ہی اس وقت جیسے کہ آپ نے کہا گرمیاں ہیں تو اے سی ان کے تو پرائس بھی بڑے اس وقت زیادہ اوپر گئے ہوئے ہیں, تو یہ اس میں آپ نے کہا انسٹالمنٹ کی سہولیات بھی ہیں پلس ڈسکاؤنٹ علیحدہ سے بھی ہیں. جی. سو یہ بینک کے تھرو ایفیلیٹ ہوا ہوا ہے معاملہ انسٹالمنٹ کا؟ جی انسٹالمنٹ کا تو بینک کے تھرو ایفیلیٹ ہوا ہوا ہے, اور ڈسکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے کسٹمرز کو بھی پاس آن کرتے ہیں. سو اس سال ہمارے پاس ایسی پرائسنگ آئے گی جو میرے نہیں خیال پاکستان میں پہلے دیکھی. یہ تو آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دے دی ہے ہمارے پلیٹ فارم سے. اچھا چلو تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے آسان الفاظ میں آپ تھوڑا ذرا اس کو ایکسپلین کریں. فار انسٹنس اب مجھے ایک ڈسپینسر کی ضرورت ہے, ایک مجھے فریزر چاہیے جب میں نے یہ سارا دراز کیمپین دیکھ لی ہے, اور ایک اے سی بھی چاہیے مجھے. اب میرے لیے کتنا ایزی ہوگا دراز سے یہ آرڈر کرنا اور اس کی انسٹالمنٹس پے کرنا, میں کہاں پر پے کروں گا, یا ڈسکاؤنٹڈ کتنی پرائسز مجھے ملیں گی, ذرا یہ آسان الفاظ میں. جی دیکھیں ڈسکاؤنٹ تو انشاءاللہ جب ایک دن ہی رہ گیا اب تو پتہ لگ جائے گا سب کو, لیکن سب کے لیے ایزی کرنے کے لیے سو آپ جب بھی دراز کی ایپ کے اوپر جائیں, آپ چیک آؤٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ آپشن دیتا ہے پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کرنے کی. اس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں ایزی منتھلی انسٹالمنٹس, اور وہاں پہ اپنا بینک چوز کرتے ہیں جس بینک کا آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ اویلیبل ہوتا ہے. ہمارے دیگر بینکس کے ساتھ ہمارے پاس پارٹنرشپ ہے, فیصل بینک ہے اور بھی بہت سارے بینکس ہیں. آپ وہاں سے جا کے اپنی بینک سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنا ٹینیور سلیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے 3 مہینے کے لیے چاہیے, 6 مہینے کے لیے چاہیے, کتنے عرصے کے لیے چاہیے, اور اس کے بعد آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی آپ کے بل کے اندر ایڈجسٹ ہو کے آ جاتا ہے جب تک آپ کی انسٹالمنٹ چل رہی ہے. اچھا دراز کی اتنی بڑی سیل ہے, لوگ بہت کیوریس ہوتے ہیں ویسے دراز کی سیل پہ, اگر آپ تھوڑا سا چھوٹا سا ہنٹ دینا چاہیں کہ کتنا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کیونکہ دراز اتنے ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے, لوگوں کے لیے بڑی اچھی ایک ورچوئل شاپنگ, یہ ساری چیزیں. کوئی میسج بھی دینا چاہیں, اور جو ہنٹ کی بات سائم نے کی ہے ڈسکاؤنٹ میں کیا ہے, کتنا پرسنٹ ہے, جتنا آپ کمفرٹیبل ہو, مطلب اس کے آس پاس کی کوئی رینج بتا دیں پھر پبلک گیس کر دیں کون سی میگا سیل ہے جو اس وقت دراز لے کے آ رہا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں, لوگ جاننا چاہتے ہیں, I'm sure لوگ بہت کیوریس ہوں گے. دیکھیں جو میرا کسٹمرز کا میسج ہے, دراز اپنے بزنس کو ریوالو کرتا ہے اپنے کسٹمرز کے اراؤنڈ. سو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسٹمر کی نیڈس کو سمجھیں اور کس طرح سے ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اپنے سیلرز کے ذریعے ان ضروریات کو پورا کریں. یہ ہمارا مین مشن ہے جس کے اوپر ہم اپنے پروڈکٹس بلڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ 3 چیزیں جو ہمارے لیے ڈیلیور کرتے ہیں ہم کسٹمرز کو. ہمارے پاس بہترین پرائسنگ ہے, ہمارے پاس بہترین اسارٹمنٹ ہے. اسارٹمنٹ ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے پرائس تو اچھی ہے, کیا آپ کے پاس تمام چیزیں میسر بھی ہیں کسٹمرز کے لیے, اور خاص طور پہ جو کسٹمر کراچی, لاہور, اسلام آباد سے باہر بیٹھا ہے ان کسٹمرز کے لیے تو بہت بڑی ویلیو ہے کہ وہ پروڈکٹس جو کہ ان کے شہروں میں اویلیبل نہیں ہیں وہ بھی دراز کے اوپر اویلیبل ہیں. اور تیسری چیز ہمارا
ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو ڈلیوری ٹائم سے ملے گی. اور جہاں تک ہنٹ ہے, میں زیادہ تو نہیں اس پہ بات کر سکتا, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ وقفے سے تھوڑے ٹائم کے لیے کچھ ہمارے واؤچرز لائیو ہوں گے, سو ان کے لیے ذرا ان کو نظر میں رکھیے گا. واؤچرز لائیو ہوں گے کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے, آج رات سے تو لائیو ہوں گے, لیکن کچھ واؤچر ہوں گے 12 بجے کے بعد سے. اوکے, تو آپ نے بھائی بڑا خیال رکھنا ہے, دیکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر جنرل آپریشنز دراز. اور جی واؤچرز کے اوپر نظر رکھنی ہے آپ نے, میں تو رکھوں گا. تھینک یو ویری مچ. تو بھائی بڑی زبردست آپ کے لیے اس میں سیل بھی ہو سکتی ہے, ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اب ہم آپ کو لے آتے ہیں ایک بار پھر سے پڑھائی کی طرف. سو کراچی میں کل یعنی کہ 28 مئی کے روز بدھ کو ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات ملتوی کر دیے گئے. اچھا 28 کو رکھے ہی کیوں تھے, مجھے پہلے ہی بتائیں کہ 28 کو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ منایا جاتا ہے, یوم تکبیر منایا جاتا ہے. سو آلریڈی چھٹی ہوتی ہے. اب ترجمان انٹر بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ کے دن یعنی کہ 28 مئی کو انٹرمیڈیٹ کے ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے. اب یہ جو ملتوی شدہ پرچہ ہے یہ 30 مئی جمعے کو لیے جائیں گے موسٹ پروبیبلی. واضح رہے کہ 28 مئی کو یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے, جیسے کہ صدف نے آپ کو بتایا. تو دین اگین یس آئی ایم آلسو ونڈرنگ کہ یہ 28 تاریخ پھر رکھے کیوں گئے, اگر آپ کو پتا تھا کہ یوم تکبیر ہے پورے ملک میں, بچے کتنا خوش اور ہو عام گئے تعطیل ہے. بچوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا کریں یار نہیں, وہ بہت خوش ہو گئے گے جب بھی پیپر ملتوی ہوتا ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا ہے اور جو آخری دن پڑھائی کرتے ہیں نا, بس ایک دن پہلے ایگزام سے, وہ کہتے ہیں چلو ہمیں اور دن 2 ضائع کرنے کو مل گئے. اچھا ایک دن پہلے ویسے پڑھائی نہیں ہوتی, صرف بوٹی بنتی ہے ایک دن پہلے. اپنے اپنے تجربے, میں تو پڑھتی تھی. چلے جی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. تو آپ کو ذرا کچھ اپڈیٹس بھی دے دیتے ہیں. اور پولیو کی بات کریں گے کہ پاکستان ان ممالک میں اب رہ گیا, پاکستان اور افغانستان, یہ دنیا میں 2 ملک ہیں جہاں پر یہ وائرس ابھی بھی موجود ہے. لاسٹ 2 کنٹریز. یس, لاسٹ 2 کنٹریز. اور بہت مہم چلتی ہیں, اس کے لیے ایفرٹ بھی بہت ہو رہی ہیں, کوششیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن کچھ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد کہیں نہ کہیں کسی بھی جگہ سے ہمیں یہ وائرس جو ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پولیو ورکرز جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, کیمپین کرتے ہیں اور پولیو قطرے پلاتے ہیں بچوں کو, تو رد عمل بھی کافی دفعہ دیکھنا پڑتا ہے پیرنٹس کی جانب سے, کیونکہ ایک یہ مسکنسیپشن ہے, پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بچوں کا پیٹ خراب ہو جائے گا یا ان کی نشو نما کے لیے اچھے نہیں ہیں پولیو قطرے. یہ ہماری رورل سائڈ پر یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, کنٹروورسی تھیریز پہ بلیو کرتے ہیں نا, مسئلہ یہ. ہاں اب جو ہمارے پولیو ورکرز ہیں وہ بھرپور طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں اور اسٹیریوٹائپ کو, اس ٹیبو کو بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ بات جو ہے وہ ساری آپ کی مطلب دیکھیں نا مینٹل جو آپ کی اپروچ ہے نا اس کی بات ہے. تو اس چیز کو بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو پولیو قطرے پلانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے آل اکراس پاکستان. تو یہ 7 روزہ جو انسداد پولیو مہم ہے اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے. تو چمن میں بھی یہ پولیو مہم جاری, یہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اختر گلفام. ملک بھر کی طرح سرحدی اضلاع چمن اور قلعہ عبداللہ میں بھی رواں سال کی تیسری پولیو مہم کا باضابطہ افتتاح. ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال میں ڈپٹی کمشنر حبیب احمد بنگلزئی نے بچے کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا. ہر گھر تک, ہر بچے تک ہمارے پولیو کے ڈراپس پہنچ جائے اور جو ہماری انوائرمنٹل سیمپل ہے وہ جلد سے جلد نیگیٹو ہو جائے. تو ہماری بھرپور کوشش ہے, جتنے بھی ہمارے مس چلڈرن ہے, ریفیوزلز ہے, ان ایکسیسیبل ہاؤسز ہے, ہم سب کو انشاءاللہ کور کر رہے ہیں. مہم کے دوران 1,19,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے, جس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 250 ٹیمیں فیلڈ میں اتارے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے سیکیورٹی ڈپلائی کیا ہوا ہے. محکمہ صحت کے حکام نے والدین سے انسداد پولیو مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے. ماحولیاتی نمونوں کے مطابق سرحدی اضلاع چمن اور قلعہ عبداللہ کے ماحولیات میں اب بھی پولیو وائرس موجود ہے, تاہم بلوچستان میں رواں سال پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام, ARY نیوز, چمن. سو یہ مہم جاری رہے گی اور لوگوں نے بھرپور تعاون کرنا ہے, خاص طور پہ پیرنٹس, آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے
اور ظاہر ہے بچے تو اپنے فیصلے نہیں لے سکتے لیکن پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور جب آپ کے گھر پولیو ورکرز آئیں قطرے پلانے کے لیے تو وہ بھی ہمارے بہن ہمارے بھائی ہیں. تپتی گرمی کے اندر آپ کے بچوں کی, ہمارے بچوں کی, پاکستان کے بچوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں, ان کو پانی پوچھ لیا کریں, ٹھنڈا پانی پلا دیا کریں, بلکہ یہ تعاون کیا کریں ان کے ساتھ, اور ان کو بالکل ایسے ٹریٹ نہ کیا کریں, رد عمل نہ دیا کریں. وہ دے آر جسٹ ڈوئنگ دیئر ڈیوٹی, وہ اپنی جاب پہ ہیں اور وہ ہماری ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل. چلیں جی, یہ تو ہو گیا. لیکن پاکستان جو ہے خاص طور پہ ہمارے جو ماؤنٹینئرز ہیں ہم ان کی بات کریں. ابھی ریسنٹلی نائلہ کیانی, ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے 8,000 فیٹ جو ہے چوٹی سر کی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے کوپیما ہیں سرباز خان, انہوں نے بھی حال ہی میں نیپال میں واقع دنیا کی تیسری بلند چوٹی جس کو کینچن جنگا کہا جاتا ہے وہ سر کی ہے. اس کی بلندی 8,586 میٹر ہے. تو اصل کارنامہ یہ ہے کہ سرباز خان نے دنیا کی 8,000 میٹر سے بلند تمام چوٹیاں بغیر مصنوعی آکسیجن کے سر کی نہ کریں. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, ہمارے ساتھ بھی سرباز خان موجود ہیں, ان سے ہی جان لیتے ہیں. سرباز, ابھی تو بہت مبارکباد, کنگریچولیشنز, آپ اتنا اچھا کر رہے ہیں, اتنے اچھی آپ ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں. یہ اس طرف آتے ہیں, ذرا آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ وداؤٹ آکسیجن کیسے کر لیتے ہیں اب اتنی بڑی بڑی چوٹیاں سر؟ جی السلام علیکم, امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں اپنا لاسٹ پیک جو کہ دنیا کا تیسرا ہائیسٹ پیک ہے وہ کر کے دنیا کا, یعنی دنیا میں جتنے بھی 8,000 میٹر سے بلند چوٹیاں ہیں 14, ان کو بغیر مصنوعی آکسیجن کے کمپلیٹ کر کے یہ اعزاز پاکستان کے نام پہ ہو گیا ہے اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ. اور دنیا میں بہت ہی کم ہے ایسے جنہوں نے دنیا کے 14 پیکس وداؤٹ سپلیمنٹری آکسیجن, لائک میرے خیال میں 15 سے 16 ایسے لوگ ہیں پورے اس کرۂ ارض پہ. تو الحمدللہ یہ اعزاز پاکستان کے نام. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ کیسے آپ ٹرین کرتے تھے اس کے لیے؟ کیا کرتے تھے اسپیشل؟ اب میرا تعلق ہے ہنزا سے, اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کی بلوچستان کی بات آتی ہے تو ہمارا رہن سہن, ہماری پیدائشی 2,100 میٹر پہ ہماری پیدائش ہوئی ہے, اور اس کے لیے بالکل آپ کو ٹرین ہونا پڑتا ہے, کیونکہ جب بھی آپ سطح سمندر سے اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن کے لیول جو ہے بہت کم ہوتا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں ڈیتھ زون 7,000 میٹر سے بلند, یعنی 21-22,000 فیٹ سے بلند کو, تو وہاں پہ آپ کو بالکل اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو سطح سمندر پہ آپ کی باڈی کو 80% آکسیجن مل رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو 17 سے 18% ہی آکسیجن مہیا ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایکسرسائزز ہوتے ہیں, آپ کو اپنے باڈی کو, اپنے مینٹل ہیلتھ کو, اس کے لیے ایکسپیڈیشن سے پہلے 1-2 مہینہ پہلے آپ کو آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ اس طرح یہ جو 14 پیکس ہے میں نے 2017 اکتوبر سے سٹارٹ ہوئے تھے, اور ابھی جا کے 2025 میں 8 سال بعد یہ مہم میرا آخری ہے. تو سرباز ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا, آپ نے ظاہر ہے بڑی ایڈونچر بھی اس میں کی ہیں, تو سب سے آپ کے لیے چیلنجنگ کون سا فیز ہوتا ہے جب آپ کوئی ماؤنٹین سر کر رہے ہوتے ہیں, پہاڑ پہ چڑھائی وداؤٹ آکسیجن, تو اس میں سب سے چیلنجنگ کیا ایسپیکٹ ہوتا ہے اس میں؟ اصل میں اگر پچھلے 4-5 سال سے دیکھا جائے تو موسم بڑا, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم بڑا دشوار ہمیں ملتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم ویدر فورکاسٹ لے کے جاتے ہیں تو اس کا بالکل اپوزٹ ہمیں ملتا ہے وہاں پہ. اگر ہمیں وہاں پہ ٹاپ پہ لائک 8,000 میٹر سے بلند جو ایلیویشن ہے وہاں پہ ہمیں اگر مل جاتا ہے 20 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا کا وہ جو فورکاسٹ ہے, جب ہم جاتے ہیں تو وہ الٹا ہوتا ہے 40-50. تو یہ ہمارے لیے ذرا وہ بنتا ہے کہ صحیح ویدر فورکاسٹ ہمیں صحیح نہیں مل رہا ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا ہوگا موسم کا. تو باقی چیلنجز, ہاں بالکل فزیکلی چیلنجز اور آکسیجن کا کم ہونا اور دشوار راستے, یہ تو ہے, یہ اپنے مطابق ہے, لیکن زیادہ تر مجھے تو فیس ہوا زیادہ تر ویدر کا. اچھا, ابھی تک کتنی چوٹیاں سر کرتے وقت ایسا محسوس ہوا کہ یار بس اب اس سے آگے نہیں جا سکتا؟ اصل میں ہمارے اس میں ہر قدم پہ ہم کہتے ہیں کہ پہلی غلطی آخری غلطی, لیکن جب سکسیس ملتی ہے, اگر 1 مہینہ 1.5 مہینہ آپ ایک پیک پہ لگا لیتے ہیں, ایکلمٹائزیشن روٹیشنز آپ اپنی فکسنگ کرتے ہیں, روپ اپنا سامان لے کے جاتے کیمپور تک, تو
اس کے بعد جب آپ کو سکسیس ملتی ہے تو پھر وہ جو پرانا جو آپ کا باڈی کے اوپر جو مشکلات آتے ہیں، آپ کے مینٹلی جو، وہ سارے بھول جاتے ہیں ٹو بی آنیسٹ سکسیس کے بعد. تو پھر ہم اگلے مشن کی تیاری کر لیتے ہیں. اچھا، میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ ہمیں تو وہ سکسیس دکھتی ہے جو آپ وہاں تک پہنچے اتنی پرخطر راستے سے ہوتے ہوئے، پھر آپ نے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہا بہت مشکلات بھی ہو رہی ہیں، لیکن بعد میں آپ کی باڈی نارمل ٹیمپریچر پہ کیسے آتی ہے یا آپ روٹین کی طرف کیسے آتے ہیں، اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے باڈی کو ریکور ہونے کے لیے؟ اگر دیکھا جائے تو اگر 8000 آپ کلائم کرتے وہاں سے واپسی آ کے ویٹ بھی آپ کا زیادہ وہ ہوتا ہے اور لگ جاتے ہیں تقریباً 20 سے 25 دن، 3 ہفتے تو لگ جاتے ہیں آپ کو باڈی کو ریکور ہونے میں، آپ کا فیس اس دوبارہ اپنے اس میں آنے میں، اور آپ کے مسلز دوبارہ تقریباً 3 سے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو سرباز اپنی تھوڑی جرنی کے بارے میں بتائے گا، ویئر یو اسٹارٹڈ، ڈائٹ آپ کیا لیتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ کیسے عشق پیدا ہوا ماؤنٹینز کے ساتھ اور اس تمام تر ایڈونچر کے ساتھ؟ اگر دیکھا جائے تو ماؤنٹین سے عشق کی بات کریں تو پھر بچپن سے ہی، جب سے میں نے آنکھ کھولا، جب میں غازی آباد سے میرا تعلق ہے، میرے سراؤنڈنگ میں تقریباً 6-7 پیک ایسے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا. دنیا کا 39th ہائیسٹ پیک ہے راکاپوشی، لیڈی فنگر، اس طرح کے میرے سراؤنڈنگ میں جو میرے گھر کے چاروں طرف تقریباً 6-7 ایسے پیکس ہیں جن کو دیکھتے ہوئے، میرے اسکول جاتے ہوئے، آتے ہوئے، باہر گھر سے باہر نکلتے ہوئے، میں نے یہ سارے پیکس میں نے دیکھی ہے. تو اسی طرح ہی ہوا ہے کیونکہ میرا پیدائشی ان پہاڑوں کے درمیان میں ہوا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہی میرا اس کے ساتھ عشق ہے، پہاڑوں کے ساتھ، نیچر کے ساتھ. صحیح چلیں، تھینک یو سو مچ، اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ بھی آپ کی جو جرنی ہو وہ بھی سکسیسفل رہے اور آپ اسی طریقے سے نام اپنا بھی اونچا کریں، پاکستان کا بھی. تھینک یو سو مچ سرباز، ہمارے ساتھ تھے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جو حالات وہ بتا رہے ہیں وداؤٹ آکسیجن جانا بھی، وہ کیونکہ وہاں کے رہائشی ہیں تو ان کی باڈی کو جو ہے وہ اٹ از یوز ٹو آف سچ کائنڈ آف ٹیمپریچر انوائرمنٹ. لیکن جن لوگوں کو شوق ہے انہیں ذرا پریکٹس کرنی پڑے گی. شوق کا کوئی مول نہیں ہے. جی ہم جائیں گے بریک پہ، حاصل کریں بریک کے بعد. ویلکم بیک، اور چلیں جی پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. حسن، رنگ اور خوشبو کا امتزاج. اب آپ گیس کریں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں پھول اور پودوں کی. شکر ہے آپ نے خود ہی مگر یہ خوبصورتی اب صرف فطرت کی دین نہیں بلکہ سائنس کا کمال بھی ہے. اسی سائنس کی کمال کی کہانی سنا رہی ہیں ہمیں عشرت خان، ذرا دیکھ لیتے ہیں. پودے بھی قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے جو رنگ، خوشبو اور تازگی کا احساس دیتے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں کی افزائش بھی ایک جدید سائنسی عمل کے تحت تیزی سے ممکن ہے؟ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں. جب علم، جذبہ اور فطرت ایک ساتھ چلیں تو خواب بھی کھل اٹھتے ہیں، جیسے لہراتے پودے اور پھول. کراچی یونیورسٹی کے ریسرچ سینٹر ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ میں پروفیسر ڈاکٹر سعدیہ گیلانی اور ان کی ٹیم نے ٹیشو کلچر کے ذریعے پھولوں اور پودوں کی افزائش کو ایک نئی جہت دی. وہ بیج جو عام مٹی میں گرو نہیں ہو سکتے، جن کے اندر بہت سی اور ڈورمنسی ایشوز آ چکے ہیں، انیکٹیو ہو چکے ہیں، اگر ہم ان بیجوں کو ٹیشو کلچر کے تھرو گرو کرائیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے کم وقت میں ہمیں پروڈکشن دے سکتے ہیں. اب نہ بیج نہ مہینوں کا انتظار، صرف چند دن اور ہزاروں پودے اور پھول. فیچر یہ پلانٹ اگر دنیا سے ختم بھی ہو جاتے ہیں تو اگر ان کا ایک پارٹ، سنگل پارٹ بھی موجود ہو تو ہم اس اسٹیبلش پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے پلانٹ کو دوبارہ گرو کر سکتے. پلانٹ جو ہے وہ ایک ٹوٹی پوٹنٹ آرگینزم ہے. ٹوٹی پوٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پلانٹ کے کسی بھی حصے سے سیلز لے کر، ان تھیوری کسی بھی حصے سے سیلز لے کر نئے پورا کا پورا پلانٹ اگا سکتے ہیں. لیب سے نکل کر یہ ننھے پودے گرین ہاؤس کی نرم دھوپ میں پروان چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے رنگین خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں. یہ صرف پودے نہیں بلکہ محنت، تحقیق اور جدید سائنس کی وہ خوشبو ہے جو ہر گملے، ہر باغ اور ہر دل میں روشنی بکھیر رہی ہے. کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی.
چلیں جی، ہم نے عشرت کی رپورٹ دیکھ لی. اب ذرا ہم ذکر کریں گے پاکستان کے سنہرا جو فلمی دور تھا اس میں جو ہمارے کچھ ایکٹرز ہیں، خاص طور پہ ان کی آواز، میڈم کی آواز اور ان کی اداکاری جب مل جاتی تھی، اس کا جب ملاپ ہوتا تھا تو بڑے خوبصورت شاہکار سامنے آتا تھا. تو ہم آج پاکستان کی فلم انڈسٹری کی مقبول اداکارہ رانی کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں آج بچھڑے تقریباً 32 برس بیت گئے ہیں. سلور اسکرین پر اپنی بہترین پرفارمنس اور پرستاروں کے دلوں میں جگہ بنانے والی اداکارہ رانی 8 دسمبر 1946 کو لاہور میں پیدا ہوئی. ان کا اصل نام ناصرہ تھا، مگر 1962 میں انہوں نے رانی کے نام سے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور ابتدا میں ناکامی ہوئی، لیکن پھر انہوں نے بیک ٹو بیک ہٹ فلمیں دی. ذرا سنواتے ہیں آپ کو کچھ میوزک. رانی کی مقبول فلموں میں بہن بھائی سپر ہٹ ہوئی، انجمن جیسی فلمیں ملی اور دیگر فلمیں بھی، لیکن 27 مئی 1993 میں کراچی میں وہ انتقال کر گئے. چلیں جی، ہم ان کی اینیورسری اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، ملاقات ہوگی کل آپ سے 9:03 پر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.